पाकिस्तान की सरहद के करीब एक साबिक कबायली ज़िला है जिस तरह हम अगर तारीफ पढ़े तो तालिबान किसी ने बनाए हुए तालिबान जहाँ गुज़श्ता कई सालों से अमन अमान की अबतर सूरत हाल है। तालिबान एक नेचुरल या ऑर्गेनिक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हजारों की तादाद में लोग जो है अगर कोई तालिबान या कोई मिलिटेंट वहाँ आया हुआ है قوم یو اهم سټیک هولډر دی دا یو فریق دی نو تاسو دغه ټول فریقین جنگ د مسلو حل نه دی دا خو بالکل یہ طالبان خود کو وہاں پہ اپنا ایک اسٹیٹ بنایا ہوا ہے تو وہ اسٹیٹ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ पाकिस्तान की सरहद के करीब एक साबिक कबायली ज़िला है जहाँ गुज़श्ता कई सालों से अमन अमान की अबतर सूरत हाल है। माजी में भी हम देखते थे यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक मजबूत गढ़ रहा था और उसके कमांडर थे मौलाना फ़कीर मोहम्मद। जब अफ़गानिस्तान में तालिबान कब्ज़ा हुआ तो जेल में जो कमांडर या टीटीपी के लीडर छूटे उसके अंदर मौलाना फ़कीर मोहम्मद भी थे। लेकिन बाजोड़ का एक मसला इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर टीटीपी के साथ साथ दाइश खुरासा जो दाइश का अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का चैप्टर है उसके भी काफ़ी मिलिटेंट पाए जाते हैं। और हमने देखे हैं कि दाइश ने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमले जो है वो बाजोड़ में किए। बाजोड़ में जमीयत-उल-इस्लाम फजल रहमान ग्रुप या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पे काफ़ी हमले किए। तो इस कंटेक्स्ट में बाजोड़ की बड़ी अहमियत है। हाल ही में बड़े हाई प्रोफाइल इलाके हुए जिसमें अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा मौलाना खान ज़ैब, साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह और साथ साथ काफ़ी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मारे गए। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते जमीयत-उल-इस्लाम ने अपने जलसे पर होने वाले खुदकश हमले की दूसरी बरसी मनाई जिसके अंदर 55 से ज़ायद लोग हलाक हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी दाइश ने कबूल की थी। तो एक बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे, पाकिस्तानी रियासत पे कि इस इलाके में अमन अमान को कंट्रोल किया जाए। जिस तरह हम अगर तारीफ पढ़े तो तालिबान किसी ने बनाए हुए तालिबान एक नेचुरल या ऑर्गेनिक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये एक बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है। तो जिसने बनाया है वो जब तक उनसे उनसे मुज़ाकरात नहीं करते या उनको ख़त्म नहीं करते तो तालिबान तब तक ख़त्म नहीं हो सकता। के बाजोड़ में जहाँ भी है हजारों की तादाद में लोग जो है अगर कोई तालिबान या कोई मिलिटेंट वहाँ आया हुआ है तो उन्होंने जो है वो उनके पास वो है ना, देखा ना आपने, वो कह रहे हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं हम अपना अपना अमन कायम करें। अगर बाजोड़ के मेरे भाई उनके मशरान उनके जो बड़े हैं अगर वो पाकिस्तान की रियासत को ये यकीन दहानी करा दें कि अमन अमान कायम करना हमारा काम है तो हमें यकीन पे करना चाहिए। موږ ته دواړو فریقو دا یادګیرنه راکړې یقین دهاني را دونوں فریقین نے ہمیں یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ خدا نخواستہ اگر جنگ بھی ہوتی ہے تو اس میں عام عوام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ دونوں فریقین کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے اور اللہ کرے کہ وہ اپنی بات اور اپنی کمٹمنٹ پر قائم رہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کافی دنوں سے جیسے مختلف اور دیگر علاقوں میں قبائلی جرگے تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کر رہے تھے۔ اس میں باجوڑ کے اندر بھی ایک جرگہ فعال ہوا ہے۔ اس جرگے کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ اس لیے بات چیت کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان سے ریاست کی کہنے پہ اور خود بھی یہ 50 رکنی جرگہ ہے، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جماعت ثانی کے رہنما اور سابق ایمانی صاحبزادہ ہارون رشید۔ وہ کہہ رہے کہ آپریشن کی صورت میں مقامی آبادی متاثر ہوگی، لوگ ڈسپلیس ہوں گے اور گھر بار تباہ ہوں گے۔ تو گئے ہیں ٹی ٹی پی کے پاس، انہوں نے کافی آپشن پیش کیے ہیں، ہمیں وہ تفصیلات کا پتہ نہیں، لیکن یہ تفصیلات معلوم ہوئی کہ انہوں نے یہ آپشن دیے کہ یا تو آپ افغانستان چلے جائیں واپس، یا آپ میں سے جو افغان ہے وہ چلے جائیں واپس افغانستان، یا اگر آپ کو لڑنا ہے تو پھر آپ رہائشی آبادی چھوڑ کے آپ پہاڑوں پہ جائیں جہاں آپ سیکورٹی فورسز سے لڑیں۔ سینسیٹیو ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے وہاں پہ ایک قبائلی عمائدین نے جرگہ کی شکل میں طالبان کے پاس گئے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی جو نیوز آئی ہے کہ وہ ناکام ہوئے۔ ایگریمنٹ پہ مطلب ایک پوائنٹ پہ کامن ٹیبل پہ وہ لوگ نہیں آ سکے۔ تو اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ طالبان جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں وہ قبائلی عمائدین پورا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے، لیکن ابھی تک ناکامی ہے۔ تو اس میں مین وجہ یہ ہے کہ عوام جو ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ علاقہ چھوڑیں، جس پہ طالبان راضی نہیں ہے کہ ہم علاقہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو مین وجہ تو یہی ہے، طالبان خود کو وہاں پہ اپنا ایک اسٹیٹ بنایا ہوا ہے تو وہ اسٹیٹ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
موږ د افغانستان حکومت په پرې کې درخواست کوو دا ہم افغانستان کی حکومت سے بھی درخواست کرتے ہیں کیونکہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور ان قبائلوں نے پاکستان سے زیادہ افغانستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو افغانستان کی حکومت بھی اس مسئلے میں اپنا ایک مثبت رول ادا کرے اور اس بڑے مسئلے کو ڈائیلاگ، سفارت اور جرگے کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کبھی امید ہے، اللہ تعالیٰ کرم مجھے کبھی امید ہے کہ چونکہ جو چیف منسٹر صاحب جو میٹنگس کرتے ہیں نا جی، تو چیف منسٹر صاحب اس میں تمام پاکستان کے جو لوگ شامل ہوتے ہیں، ایسے ایسے جو ہمارے ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ظاہر ہے وہ کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، ان کو انفارمیشن ہوتی ہیں، ان کا پورا بیوروکریسی کا نیٹ ورک ہے، انٹیلیجنس ہے، ہمارا کمانڈر بیٹھتا ہے، وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ انپوٹس دیتے ہیں، ان کے پاس رپورٹس آتی ہے، اور رپورٹس کے مطابق وہ تمام پہلے تو بات یہ ہے نا بھائی جان کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو نہ ڈر ٹائم اس لیے لگ رہا ہے کہ میں نے جو کافی لوگوں سے بات چیت کی تو وہاں چونکہ کمیونیکیشن کا بڑا مسئلہ ہے، نیٹ ورک بند ہے موبائل کا، اور دونوں جرگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو جو حکومتی یا پاکستان کی باجوڑ کا جرگہ ہے ان کو بار بار آنا پڑتا ہے خار، اور حکومتی حکام سے ہر پوائنٹ ڈسکس کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ٹی ٹی پی کے جرگے کو واپس جا کے افغانستان کے بارڈر پر جا کر کابل یا کنڑ میں جو ان کی لیڈرشپ ہے ان سے بات کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے کافی ڈیلے ہو رہا ہے یہاں پر، اور اس کے باوجود خوف ہے، کافی لوگ نکلے بھی ہیں، ڈسپلیس کافی ہوئے، خار کی طرف گئے، جو دیگر علاقے وہاں پر کافی نکلے ہیں۔ ابھی تک چیزیں کلیئر نہیں ہیں کہ کیا ہوگا، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ ماضی میں آپریشنز ہوئے تقریباً، نہ بھی ہو تو 27-28 آپریشن ہوئے کے پی کے میں، باقی پاکستان کے علاوہ صرف کے پی کے میں، لیکن اس سے طالبان ختم نہیں ہوئے۔ تو ابھی بھی اگر ایک اور آپریشن ہو جائے گا تو کوئی اس چیز سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپریشن حل نہیں ہے، حل یہ مذاکرات ہے، لیکن اس میں جو مین سٹیک ہولڈرز ہو وہ بیٹھے، اور وہ اپنے مطلب پیور ہارٹ کے ساتھ بیٹھے، اچھی نیت سے بیٹھے، تب مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ آپریشن ان مسئلوں کا حل نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا ہے، نہ پاکستان میں نہ باہر دنیا میں۔ اور میرے خیال سے جس طرح ٹیمپو بنا ہوا ہے کے پی کے میں عوام میں، کے پی کے عوام میں، خیبر پختونخوا کے عوام میں، تو وہ کبھی بھی آپریشن کے لیے مانیں گے نہیں، اس دفعہ آپریشن نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ آپریشن صرف نام نہیں ہے، آپریشن کے پیچھے بھائی آپ کے گرمس مار کے جاتے ہیں، آپ کے جو وسائل ہے وہ لوٹے جاتے ہیں، آپ کے جو عزت ہوتی ہے وہ روڈوں پہ آ جاتی ہے، آپ کے جو فیملیز ہوتے ہیں وہ روڈوں پہ آ جاتی ہے۔ اب خود سوچے نا کہ آپ کو ابھی میں کہوں کہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہو یہاں سے نکل کے آپ کسی روڈ پہ آ جاؤ، ٹینٹ میں آ جاؤ، تو آپ کو کیسے فیل ہوگا؟ تو مجھے نہیں لگتا اس دفعہ حالات اس طرح ہوگے جس طرح پہلے آپریشن ہوا کرتے تھے۔ بھائی جان بنیادی سوال بھی یہی ہے، بنیادی نقطہ بھی یہی ہے، اس کا حل بھی اور آخری بھی یہی ہے کہ تمام مکاتب ہفتہ بٹھائیں، 10 دن بٹھائیں، ٹھیک، ان کو ساتھ شامل کریں گے، اب جو سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے، وہ کریں گے۔ اب ماضی میں دیکھے ہم نے کہ کافی مذاکرات ہوئے ہیں سوات میں، باجوڑ میں، وزیرستان میں، ممن میں، اور ہمیشہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ایک فریق یا دوسرا فریق اس کی توڑ دیتا ہے۔ ابھی بھی یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ ٹی ڈی پی شاید ان جرگوں کی پاسداری نہ کرے۔ قبائلی جرگہ جو ہے وہ عوام کا ہے، اور عوام اس میں فریق نہیں ہے، عوام تو صرف مر رہی ہے نا سر، جو فریق ریاست ہے اور طالبان ہے، تو اب بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس میں عوامی جرگے کا یا جو قبائلی جرگہ ہے اس کا اتنا امپورٹنس نہیں ہے، ان کے پاس نہ فورس ہے کہ وہ کوئی اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کروائے، نہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار ہے، نہ کوئی لائحہ عمل ہے، تو مین جو کردار ادا کرنا ہے ریاست نے ادا کرنا ہے۔ ابھی میں عمران خان صاحب کا بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی صوبائی حکومت کو حکم دیا ہے کہ بھائی آپ کسی بھی صورت آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوگا کے پی کے میں دوبارہ۔ پاکستانی ملٹری نے جوب کے علاقے میں 33 جو ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹ سے ان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہہ رہے کہ افغانستان سے وہ بارڈر کراس کر رہے تھے، تو ایسی سچویشن میں چیزیں کلیئر نہیں ہیں۔ ایک طرف آپریشن کا خوف ہے، لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ پھر ڈسپلیس ہوں گے اور گھر بار سے علیحدہ واپس جانا، مطلب چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور یہ چیز بھی ہے کہ ٹی ٹی پی بھی اگر معاہدہ ہو بھی جائے تو پاسداری کرے نہ کرے،
تو ایک یہ بڑی کنفیوژن ہے اس وقت باجوڑ میں۔ ڈالتے ہیں وہ جرگہ یہ کرتے ہیں نا جی کہ فلاں نے یہ زیادتی کی ہے، فلاں نے یہ قانون کو توڑا ہے، فلاں یہ جو جہاں کیوں غصہ ہوا ہے۔ وہ جرگہ جو ہے وہ جرگہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کہیں کسی کی صفوں میں یا کسی کے گھر میں وہ ایسے عناصر جو جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں اگر گھسے ہوئے ہیں تو اپنے صفیں درست کریں۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ مغلطن لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے، اس بنیاد پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ہوپ فل ہوں۔ میرے خیال میں دو تین چیزیں ہیں مذاکرات، اگر آپ ماضی کی مذاکرات کی ہسٹری دیکھیں تو ایک یہ پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ جب بھی حکومت آپریشن کرتی ہے تو اس سے پہلے ایک آپشن دیتی ہے کہ بھائی لوگوں سے کیا بات چیت کریں، پھر یہ نہ کہنا کہ دیکھیے ہم نے بات چیت نہیں کی۔ تو بات چیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی مانے گی نہیں۔ بات چیت سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو مقامی آبادی کی سپورٹ مل جاتی ہے حکومت کو، اور دوسری آپ سارے آپشن ایگزاسٹ کر لیتے ہیں، مطلب دیکھو میں بات چیت کی وہ مانے نہیں۔ ہمارے سامنے بڑی مثال ہے سوات کی کہ جب عوامی نیشنل پارٹی کے ڈیلیگیشن افراسیاب پٹک صاحب وہ سب اس میں تھے، وہ ملے مولانا صفی محمد سے، انہوں نے بڑے ایگریمنٹ کیے کہ بھائی نفاذ وہ ہوگا، عدل نافذ ہوگا، لیکن دیکھتے کہ اس کی پاسداری نہیں ہوئی اور آپریشن شروع ہوا۔ اس طرح باجوڑ کے اندر بھی کافی ہوئے، تو 2013 کا جو ضرب عضب تھا وہ بھی ایک مذاکرات چل رہے تھے کمیٹی کی، اس کی ناکامی کے بعد شروع ہوا۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس مذاکرات کے پیچھے بھی ایک حکومت کی اسٹریٹجی لگ رہی ہے کہ آپ آپشن دیں، دیکھیں ہم نے بات چیت کی، پھر لوگ کہیں گے کہ یار آپ نے ڈائریکٹ شروع کر دیا، آپ نے ہمیں موقع نہیں دیا بات چیت کرنے کا، تو آپ یہ موقع دے رہے ہیں ہم کو۔ اور ہم حکومت وقت سے اگر کوئی ہے حکومت پاکستان میں تو ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتے، عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام ریکویسٹ ہی کر سکتے کہ یار جو جنہوں نے ابھی سچویشن کیا بنا ہوا ہے، عوام دونوں طرف سے مر رہے ہیں، طالبان بھی عوام کو مر رہے ہیں، جو ریاست ہے وہ بھی عوام کو مار رہی ہے۔ تو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں دونوں سے، عوام دونوں فریقین سے، مین فریقین ریاست ہے اور طالبان ہے، عوام صرف اس حد تک ہے کہ وہ مر رہے، وہ اس جنگ میں فریق نہیں ہے، تو وہ ریکویسٹ ہی کر سکتے دونوں فریقین سے کہ بھائی ہمیں بخش دو، باقی آپ نے جو کرنا ہے وہ کر۔ او دا زمونگا ہمارے جرگے کا یہ عزم ہے کہ ہم اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کریں اور یہ مسئلہ جنگ کی طرف نہ جائے، لیکن چاہے یہ معاملہ جو بھی رخ اختیار کرے، باجوڑ امن جرگہ اور پوری قوم یہاں کی عوام کی جان مال اور عزت کے تحفظ کے لیے میدان میں کھڑی رہے گی، اور جو بھی فریق یہاں کی عوام کی جان مال اور عزت کو نقصان پہنچائے گا، ہم ان سے گلہ بھی کریں گے، ان کے خلاف احتجاج بھی کریں گے، اور جو ہمارے اختیار میں ہوگا ہم وہ اپنا اختیار استعمال کریں گے۔ ہم اپنی عوام کی جان مال اور عزت کی تحفظ کے لیے ایک آواز کے ساتھ میدان میں کھڑے رہیں گے۔